बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लाहौर आ रहे हैं 2 रोज के लिए लाहौर, तो आ जाएंगे। एक्टिविटी है, कल एक्टिविटी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जरा मुलाकातें वगैरह करके एक आध बड़ी सी गैदरिंग करके रवाना होंगे और ये चले जाएंगे। इनमें से जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी जिस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि होगी या नहीं होगी, ये नहीं होने जा रहा। गिरफ्तारी नहीं होगी। मैंने ट्विटर पे भी आपको यही बताया कि वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रस्ते में जगह जगह आए, जोशो खरोश का मुजाहिरा करें अपने लोगों पर, पार्टी के लोगों पर जो पंजाब आए हैं इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में तहरीक चलाने के लिए। उनके लिए जोशो खरोश का मुजाहिरा करें, फूलों की पत्तियां निछावर करें, नारे लगाएं, ढोल वाला लेकर आएं और जरा रंग जमाएं। ये नहीं होने दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की अफोर्ड नहीं कर सकती। गिरफ्तारियां होंगी तो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो राइट गियर लेकर, शील्ड, लाठी, हेलमेट, तमाम चीजों के साथ तैयार खड़े हैं। लेकिन उन्होंने रहनुमाओं में से किसी को नहीं गिरफ्तार करने की कोशिश की, गाड़ियों को नहीं रोका। हाँ, जिस किसी ने फूलों की पत्तियां फेंकी, नारे लगाए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई और रात में कई जगहों पर कारकुनों की गिरफ्तारियां कर ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार हुए। इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने, जो जरा पार्टी के लोगों पर भी बड़ी ठीक ठाक तनकीद करते हैं, कुछ सवालात भी करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि क्यों ये जो लोग हैं ये अब तक तहरीक चला नहीं सके, बना नहीं सके, मोमेंटम जनरेट नहीं कर सके। हालांकि मेरी राय यह है कि पिछले 24 घंटे में मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो फवाद चौधरी साहब ने मुखातिब किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और कहा, हौसला रखें। जहलुम में आपने बहुत बड़ी तादाद में हमारे कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं, पूरे पंजाब में आपने गिरफ्तारियां की हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो अपनी जमात पे तनकीद करते हुए कहा कि हौसला रखें, इन लोगों से कुछ नहीं होगा, तो कारकुनों को गिरफ्तार मत करें, उनको तंग मत करें। ये फवाद चौधरी साहब का पैगाम था। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि कारकुन गिरफ्तार होंगे और वो गिरफ्तार हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले जो सिंध से, केपी से, पूरे पंजाब से आ रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये ना हो, हम जाएं और वापस आ जाएं। इसीलिए हुकूमतों की सतह पे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, लिख कर दिया गया है कि फैसिलिटेट कीजिए। और वो जो फैसिलिटेट करने का प्रोसेस होता है एक हुकूमत का दूसरी हुकूमत को, वो भी हो रहा है। तो इसलिए ये नहीं होगा कि ये लोग गिरफ्तार हों। और अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक इख्तिलाफ, आलिया हमजा साहिबा का रास्ता रोका जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हो चुका। तो आलिया हमजा साहिबा को इस इख्तिलाफ का पहले भी कई बार सामना रहा है, लेकिन शदीद सामना हुआ था जब खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर होने वाली बात हुई थी और उन्होंने ठीक ठाक इख्तिलाफ किया था। और आलिया हमजा साहिबा से वहां पर कुछ लोग बाकायदा लड़ पड़े थे, क्योंकि आलिया हमजा साहिबा ने कहा था इमरान खान साहब ने मना किया है, एफर्ट तो पूरी कर लें, एफर्ट तो पूरी करें, लेकिन ये नहीं हुआ था। तो अब आलिया हमजा साहिबा को लाहौर, पंजाब आने वालों ने ये कहा है कि नहीं, ये तो पार्लियामेंटेरियंस का मामला है, तो आप नहीं। अपने साथ वो बहुत से नाजमीन भी लेकर आ रहे हैं, वर्कर्स भी लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोग भी लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है फॉर्म 45 पे जीते हुए। तो आलिया हमजा भी फॉर्म 45 पे जीती हुई है, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। तो फिर कर क्या रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? अंदरूनी झगड़े हैं। इन अंदरूनी झगड़ों में पड़े हुए लोग क्या करेंगे, ये मेरा आपसे पहले भी सवाल था। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गंडापुर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बल्कि घंटा बजा दिया है, और बड़े जोर से बजा दिया है। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं गंडापुर हुकूमत के हवाले से, जो उनसे मुलाकातें वगैरह हो रही हैं उनके हवाले से मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखिए, ये जो सेनेट के इलेक्शन है, इन सेनेट के इलेक्शंस में एक बार फिर हर तरफ से मिर्जा अफरीदी, मिर्जा अफरीदी, मिर्जा अफरीदी आपको नाम सुनने को मिल रहा है। मिर्जा अफरीदी एक, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में तंज करते हुए, एटीएम, तो वो एक एटीएम करार दिए जाते हैं। इंडिपेंडेंट जीते थे सेनेट में। इंडिपेंडेंट कैसे जीतते हैं? शहीद सहाफी अरशद शरीफ ने आपको बताया था। नोटों के बैग्स, गड्डियां, टावर करती हुई गड्डियां वो होती हैं और उसके बाद वोट खरीदा जाता है। मिर्जा अफरीदी इंडिपेंडेंट जीते थे, जीतकर पीएमएलएन में शामिल हो गए थे।
پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب امیدوار ہیں اور پہلے بھی ان کا نام آ رہا تھا. اب مرزا آفریدی صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے, بڑی بات ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی میں کچھ لوگوں کو پیسے ٹکا دیے ہیں کہ ٹکٹ تو میرا ہوگا. پارٹی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں خرم ذیشان, ایڈوکیٹ خرم ذیشان, ان کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے ان کو ٹکٹ کیوں نہیں مل رہا. اور سوشل میڈیا پر ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی کہ نہیں خرم ذیشان کو تو ذرا سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ خرم ذیشان کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں جیتنا تقریباً ناممکن ہوگا. جو شور شاٹ سیٹ ہوگی اس جگہ تک مرزا آفریدی کو رکھا جا سکتا ہے. ایک ایسا شخص جس نے 9 مئی کی مذمت کر دی, ایک ایسا شخص جس نے 9 مئی کی مذمت کر دی اور ہمارے لوگ گئے جناح ہاؤس تک اور جی ایچ کیو تک اور انہوں نے یہ کیا, شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا وغیرہ, یہ باتیں کی. وہ مرزا آفریدی جو پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف سے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے نا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی, اس سے بالکل مختلف باتیں کر کے 9 مئی کی مذمت کر چکے تھے, ان کو ٹکٹ دے دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف سے یہ یو ٹرن ہوگا سب سے بڑا والا. تو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنا منی مسل رکھتے ہیں, پیسے کی طاقت ہے ان کے پاس, تو اس کی بنیاد پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بڑوں کو جن کا نام آ رہا ہے ان کو مینج کریں گے اور اس کے بعد وہ سینٹ میں آئیں گے. اب ایک ایسا شخص جس نے یہ تمام باتیں کی ہیں اور کیا باتیں کی ہیں ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری کرتے ہوئے, پھر وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے, باقی لوگ تو بھگت رہے تھے. کیا کہا تھا مرزا آفریدی نے, ذرا دیکھیے. مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں, اسپیشلی ہمارے جو جناح ہاؤس کے اوپر ہوئے ہیں, ہمارے جی ایچ کیو کے اوپر ہوئے ہیں, اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی ہوئی ہے, میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں. اور اس میں جو بھی انوالو ہے قانونی طور پہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو آج ہم سکھ اور چین سے سوتے ہیں یہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں. یہ فوج ہماری ہے, ہم ان میں سے ہیں. تو یہ فرمودات مرزا آفریدی آپ نے سنے. خرم ذیشان کے حوالے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ ایک بڑے ڈائی ہارڈ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ورکر ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ سینٹ میں جانا ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن روکا جا رہا ہے. خرم ذیشان کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے. میں نے خرم ذیشان صاحب کو بھی اور مرزا آفریدی صاحب کو بھی, دونوں کو میں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں. مرزا آفریدی صاحب ان سوالوں کے جواب دے دیں کیونکہ ان پہ الزامات بڑے سخت ہیں, تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. نہیں دیتے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے اتنا وقت سوچا تھا کہ اس میں جواب دے دینا چاہیے, جواب نہیں آیا, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. خرم ذیشان صاحب جو ہیں ان کا تو 9 مئی کے حوالے سے موقف سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا, ہم نے نہیں کیا, ہمارے درمیان لوگ گھسیڑے گئے, ان لوگوں نے کیا تھا. آپ پارٹی کے ورکرز اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خرم ذیشان کو سینٹ میں بھیجنا چاہیے, لیکن مشکل نظر آ رہا ہے. یہ پارٹی کے لوگ آف دا ریکارڈ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نام نہ لیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ مشکل نظر آ رہا ہے. اب بات گنڈا پور حکومت کی. فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, اور تبدیلی ان کا یہ کہنا ہے کہ اندر سے آنی چاہیے, یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بدلنی چاہیے. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کو سب سے زیادہ مینڈیٹ کی شکایت مرکز کے حوالے سے تھی, اوور آل الیکشن کے حوالے سے تھی, لیکن فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا, صوبے میں تبدیلی آئے, یہ چاہتے ہیں, آئے تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آئے. اب جس جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ بھی اصلی نہیں ہے پی ٹی آئی کو, تو پھر ان کے اندر سے تبدیلی آئے تو کیا وہ مینڈیٹ اصلی ہو جائے گا؟ پرابلم گنڈا پور سے ہے. فضل الرحمان صاحب کو پرابلم گنڈا پور سے, اور گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فضل الرحمان صاحب کو نشانے پہ رکھا, ٹھیک ٹھاک انہوں نے ان پر وار کیے ہیں, تو فضل الرحمان صاحب بھی کیوں چھوڑیں گے؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آئے, سینٹ سے متعلق کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا.
جو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں وہ فضل الرحمان صاحب لے رہے ہیں. میں نے ٹویٹر پہ پول کروایا تھا کیا ان کی جماعت یہ سیٹیں لے لے گی. 95.5% لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں لے لے گی, اور اب ہمیں یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فضل الرحمان صاحب فاٹا کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ فاٹا کا انضمام غلط فیصلہ تھا, مرکز کی حکومت فاٹا کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی پی کا نون کا ساتھ دیں اور کچھ لوگ نااہل وغیرہ ہوں اور خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئے تو یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے. یہ کام ہو جائے تو پھر فاٹا کے حوالے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی اور یہ صورتحال ہو سکتی ہے. بہت مشکل ہے کیونکہ فاٹا صوبے کا حصہ بن گیا. اب صوبے کی اسمبلی سے قرارداد پاس ہو اور غالباً 2/3 چاہیے اس کے لیے, تو بہت مشکل کام ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب یہ کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو حکومت نے جو کہا تھا 1 جولائی کو ایک میٹنگ بلا کر, 7 جولائی کو میٹنگ بلا کر, وہ اب ہمیں فضل الرحمان صاحب اس کے قریب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے ان سے نون لیگ مل چکی, ملاقات کر چکی, اور نون لیگ نے امیر مقام گئے, ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ گئے, مرتضی جاوید عباسی گئے, اور نون لیگ نے فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی مرکز میں بھی مل کے چلتے. پھر پیپلز پارٹی والے گئے, آپ نے دیکھا خورشید شاہ صاحب گئے, فیصل کریم کنڈی صاحب گئے, اور فضل الرحمان صاحب کے پاس اپنی پوری طاقت لگا کر پہنچے. تو یہ بھی نظر آ گیا. لیکن پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرے گی؟ میں نے کہا تھا یہ مشکل اور برا فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن سیاست میں کبھی کبھار اپنی طاقت بچانے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے ایسے فیصلے, مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں تو کرنا چاہیے. کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے تو پینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس گیم آف پاسبلٹیز میں یہ کام کر لے تو یہ ٹھیک ہے, وگرنہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا, اور یہ ہو بھی سکتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑا زور لگایا. وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ قرار دیے جا رہے تھے ان کو مختلف عہدے وغیرہ دے کر ان کو پکا کرنے کا کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے کہ کہیں ہلے نہ. تو یہ پاکستان تحریک انصاف زور لگا رہی ہے, خطرہ ہے, اسی لیے زور لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو فضل الرحمان صاحب گھنٹہ بجا چکے ہیں, اور پی ٹی آئی اس معاملے میں کچھ خاص ہمیں کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. گنڈاپور صاحب کو یہ یقین ہے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ پیش بندی کی جاتی ہے, بند باندھا جاتا ہے, تیاری کی جاتی ہے. کیا گنڈاپور صاحب تیاری کر رہے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. اب آخری خبر اور بہت اہم خبر, یہ جو فوجی عدالتیں ہیں, ملٹری کورٹس, ان سے سزا یافتہ ملزمان کی اپیلوں کا معاملہ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ کہا کہ شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو وفاق سے کہا کہ اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی کیجیے. لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا. وفاق کی جانب سے 45 دن دیے گئے تھے, گزر گئے. تو وفاق ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کے معاملے میں جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے ان کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی ہیں اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا کہا, لیکن کوئی فورم نہیں. اسی لیے درخواست گزاروں نے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اب ہم یہ درخواستیں قابل سماعت قرار دیتے ہیں اور فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں. یہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے. تو یہ حق مل گیا ہے. ایک آئینی عدالت ہے, اس آئینی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے. اب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو روکے گی وفاق کی حکومت؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے مشکل ہوگا کہ سپریم کورٹ نے تو خود کہا تھا کہ ان کو اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی کریں. تو مرکز کو قانون سازی کرنی پڑے گی. تگڑم لڑانا ہے تو مرکز کو تگڑم لڑا کے قانون سازی کرنی پڑے گی, لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.